इर्द-गिर्द तख़य्युल का इतना बड़ा और मज़बूत किला बना लेते हैं कि उससे बाहर ही नहीं निकल सकते और पता भी नहीं चलता कि हम कब उसके कैदी बन गए। ज़ोया की भी कहानी कुछ इसी तरह की है कि उसने अपना तख़य्युल इतना मज़बूत बना लिया था कि वो चाहकर भी इससे बाहर ना निकल सकी। उसे उम्मीद की ज़रा-सी किरण तो नज़र आई, मगर वो दोबारा से उसी गहरे साए और तारीक सायों में दोबारा डूब गई जहाँ से वो कभी निकलना चाहती थी। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। कमरे की फिजा में एक अजीब सा बोझलपन था, जैसे वहां मौजूद खामोशी भी कोई अजियतनाक दास्तान सुन रही हो। वो आरामदेह कुर्सी पर बंद आंखों के साथ नीम दराज थी। उसके सादा और मासूम चेहरे पर कर्ब की कई लकीरें बिन और मिट रही थीं, जो उसके अंदर चलने वाले तूफान का पता दे रही थीं। पुरसुकून माहौल के बावजूद उसकी आवाज किसी कांपती हुई सरगोशी से ज्यादा नहीं थी। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा, वो बोली तो उसके लहजे में थकन और मायूसी का जहर घुला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बन चुकी है, जिसमें उम्मीद का कोई रंग बाकी ना रहा, सिवाय एक रंग के, डर का सियाह रंग, जो उसके जहन के एक गोशे से निकलकर अब उसकी रूह पर भी अपना कब्जा जमा चुका था। मेरी शादी सिर्फ 18 साल की उम्र में एक 35 साल के मर्द से कर दी गई। क्यों? क्योंकि मैं खूबसूरत थी, या शायद इसलिए कि वो शख्स बहुत अमीर था। उसने आंखें खोली तो उनमें आंसुओं के बजाय एक गहरा और तारीक खालीपन था। मैं आज तक नहीं जान सकी कि मेरे वालिदैन ने मेरा फर्ज अदा किया या मेरा सौदा तय किया था। एक अनजान अधेड़ उम्र शख्स के साथ मुझे बांधकर उन्होंने अपने बाकी बच्चों का तो मुस्तकबिल महफूज कर लिया, मगर क्या मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं था? यह एक इंसान की हैसियत से मुझे सांस लेने या ख्वाब देखने का भी कोई हक नहीं था। उसके लहजे में टूटे हुए कान जैसी किरचियां थीं, जो उसकी ही अपनी जात को लहूलुहान कर रही थीं। ये खुद अजियती का न जाने कौन सा मकाम था। वो थककर खामोश हुई तो सामने बैठी डॉक्टर महानूर ने एक लंबी और गहरी सांस ली। ये उनके पेशे का तकाजा था कि वो उसे बोलने देती, ताकि उसके अंदर का गुब्बार और बरसों की घुटन किसी तरह बाहर आ सके। जोया, तुमने जिंदगी की बहुत कड़ी धूप सही है, डॉक्टर मालूम ने इंतहाई नरमी और हमदर्दी से कहा। ये डर, ये तकलीफ बिला वजह नहीं है। ये उन नाइंसाफियों का बोझ है जो तुमने अकेले उठाया है। मगर तुम जानती हो, हमारी बहुत सी तकलीफें सिर्फ वहां तक ही ताकतवर रहती हैं जहां तक हम उनसे भागते रहते हैं। अगर हम अपनी एक बार तकलीफ की आंखों में आंखें डालकर देख लें तो उसका तिलिस्म टूट जाता है। जोया ने एक सरदाह भरी और कपकपाते हुए होठों से बोली, मगर मगर डॉक्टर साहबा, मुझे इस अंधेरे से बहुत डर लगता है। वो वहशतज़दा गुजरे हुए दिन, वो यादें मुझे जीने नहीं दे रही। ये कहते हुए उसकी आवाज मजीद डूब गई, मगर फिर भी उनकी इन थकी हुई आंखों की गहराई में कहीं दूर नीम जिंदा रहने की मुदहम सी ख्वाहिश अब भी मौजूद थी, जो उसके डर के सियाह अंधेरे को शिकस्त देने के लिए किसी मोर्चे की मुंतजिर थी। ये एक ऐसा सब्र आजमा मरहला था जिसका सफर अभी बस शुरू ही हुआ था। डॉक्टर मानूर ने अपने हाथ में पकड़ो ही पेन को जोर से खींचा। सोया की बातों ने उनके अंदर किसी पुरानी याद को कुरेदा था। वो एक लम्हे के लिए खामोश हुई, जैसे अपनी ही जात के किसी अंधेरे से लड़ रही हो। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी आवाज़ को पुरसुकून रखते हुए बोला, मैं समझ सकती हूँ जोया, क्योंकि इंसान कभी कभी लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी किसी और के फैसलों की नज़र हो गई है। डॉक्टर मानूर का लहजा अचानक बोझल हो गया। मेरे वालिद भी हमेशा यही कहते थे, जिम्मेदारी निभाना मोहब्बत से ज़्यादा अहम है। उन्होंने भी मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा रिश्ता एक ऐसे शख्स से तय किया था जो सिर्फ दौलतमंद था। मैं उस दिन की तकलीफ को आज भी अपने अंदर महसूस कर सकती हूँ, जैसे वो कल ही की बात हो। मैं इस वक्त भी खामोश थी और आज भी इस अजियत के साथ जिंदा हूँ। जोया ने हैरत से डॉक्टर की तरफ देखा। पहली बार उसने डॉक्टर की आंखों में एक ऐसी नमी देखी जो पेशावराना नहीं बल्कि जाती थी। आप भी? जोया ने धीमी आवाज में पूछा। तो क्या इसका मतलब है ये अंधेरा अब कभी खत्म नहीं होगा? डॉक्टर मानू ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। खत्म नहीं होता जोया, हम इसके आदी हो जाते हैं। हम इस अंधेरे के अंदर अपने लिए छोटे छोटे दिए जलाना सीख लेते हैं।
میں آج بھی یہاں تمہاری تھیراپی کر رہی ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں خود بھی ان 50 منٹوں میں خود کو تلاش کر رہی ہوں۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ میری کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے مجھے تمہاری مدد کرنی ہے۔ ہوا کہ ڈاکٹر مانور کا دکھ اس کے دکھ سے جڑ گیا ہے۔ اس خاموشی نے کمرے کے ماحول کو یہ بدل دیا تھا۔ اب یہ صرف ڈاکٹر اور مریض کا رشتہ نہیں بلکہ دو زخم خوردہ روحوں کا ایک مشترکہ سفر بن چکا تھا۔ زویا نے پہلی بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، تو ڈاکٹر صاحبہ، کیا ہم مل کر اس اندھیرے سے لڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم کل کا سورج دیکھ پائیں گے؟ ڈاکٹر مانور نے اپنی ڈائری ایک طرف رکھی اور زویا کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم لڑیں گے زویا۔ ڈر کا سیاہ رنگ تب تک ہی غالب رہتا ہے جب تک ہم اسے اکیلے برداشت کرتے ہیں۔ زویا اپنی یادوں کے بھنور میں اس قدر دور نکل جاتی کہ اسے اپنے ارد گرد کے ماحول کا بھی ہوش نہ رہتا۔ آج بھی وہ اپنی اسی پرانی داستان کی کرچیاں چن رہی تھی کہ جب وہ بولتے بولتے تھک کر خاموش ہوئی تو کمرے میں کیسا بوجھل سناٹا چھا گیا جسے توڑنا کسی بڑے حوصلے کا کام تھا۔ ڈاکٹر مانور نے اپنی کرسی تھوڑی آگے کی، ایک گہری سانس لی اور زویا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں بولی، زویا، تم جانتی ہو ہماری بہت سی تکلیفیں صرف وہیں تک ہیں جہاں تک وہ اپنا راج قائم رکھتی ہیں۔ جہاں تک ہم انہیں نظر انداز کریں گے ان سے دور بھاگتے رہتے ہیں۔ جس دن ہم نے ہمت کر کے اپنی تکلیفوں میں آنکھیں ڈال کے اسے قبول کر لیا نا، اسی دن اس کا طلسم ٹوٹ جاتا ہے۔ ڈاکٹر مانور کے لہجے میں عزم اور امید کی وہ چمک تھی جو شاید وہ خود بھی اپنے اندر تلاش کر رہی تھی۔ ان کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو کسی مرہم کی طرح زویا کے زخموں پر لگا، مگر زویا کے اندر کا ڈر اتنا گہرا تھا کہ وہ اسے فوراً قبول نہ کر پائی۔ اس نے اپنی نم آنکھوں سے سر اٹھایا، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اور آواز میں ایک ایسی لرزش تھی جو کسی کے بھی دل کو چھو لے۔ مگر ڈاکٹر صاحبہ، مجھے اس تکلیف کے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ رکی اور پھر ایک ایسی کربناک سرگوشی کی جو کمرے کے ہر کونے میں گونج گئی۔ اگر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا نا تو شاید میں خود کو کھو دوں گی۔ مجھے ڈر ہے میں اس اندھیرے میں کہیں ہمیشہ کے لیے غائب نہ ہو جاؤں۔ اس نے ڈاکٹر مانور سے نہایت سرگوشی کے انداز میں یہ بات کی۔ ڈاکٹر مانور نے آہستگی سے آگے بڑھ کر زویا کا ٹھنڈا پڑتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ان کا لمس زویا کے لیے کسی ڈھارس سے کم نہ تھا۔ زویا، ڈر، یہی تو وہ خاموش زنجیر ہے جس نے تمہیں برسوں سے اپنے وجود کے قید خانے میں جکڑ رکھا ہے۔ تم 18 سال کی تھی جب تمہاری مرضی کے بغیر تمہاری زندگی کا سودا کر دیا گیا۔ اب تم 25 کی ہو، اپنی زندگی کی دہلیز پر کھڑی ہو۔ کیا اب بھی تم اس پرانی زنجیر کو اپنی کلائیوں پر سجائے رکھو گی؟ کیا اب بھی تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرے گا؟ زویا کی بند پلکوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر پھسل آیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی مایوسی تھی جو پتھر دل کو بھی موم کر دے۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ، آپ نہیں جانتی، میں بہت اکیلی ہوں۔ میری روح کا ہر حصہ اس اندھیرے کا عادی ہو چکا ہے۔ میرا کوئی نہیں ہے، میں صرف ایک سایہ بن کر رہ گئی ہوں۔ ڈاکٹر مانور کی گرفت زویا کے ہاتھ پر اور مضبوط ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہوئیں، جیسے اپنے ہی زخم کو سہلا رہی ہوں۔ پھر انہوں نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سچ تو یہ ہے زویا کہ ہم سب کہیں نہ کہیں اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے بھی برسوں سے اس اکیلے پن کو اپنے اندر پالا ہے۔ میں بھی ان فیصلوں کی قیدی ہی رہی ہوں جو میرے لیے کیے گئے تھے۔ لیکن دیکھو، میں تمہارا سب سے بڑا سہارا اور تم خود ہو۔ اندھیرا تب تک ہے جب تک ہم روشنی کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں سیکھتے۔ تمہارے اندر وہ سیاہ رنگ ابھی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک مدھم سی امید کی کرن بھی موجود ہے۔ بس اس کرن کو ہمیں ہمت کی ہوا دینی ہے۔ زویا نے آنکھیں کھولیں جیسے برسوں بعد سورج کی روشنی دیکھی ہو۔ کمرے کی تیز روشنی اسے چھبی مگر اس نے آنکھیں نہیں بند کی۔ اس کی نظریں ڈاکٹر مانور کی آنکھوں میں تھیں جہاں اسے ایک عجیب سی ہمدردی نظر آئی۔ تو میں کیا کروں؟ میں کہاں سے شروع کروں؟ ڈاکٹر مانور نے اس کے ہاتھ کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، کسی بڑے انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا قدم۔ آج سے روزانہ صرف 10 منٹ اپنے لیے جیو۔ کوئی ایسا خواب لکھو جو تم نے کبھی دیکھا ہو، کوئی ایسا شوق جو تم نے اپنی ذات کے ساتھ دفن کر دیا ہو۔ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھو اس سفر میں تم تنہا نہیں ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ تمہارے زخموں کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر میں زخموں پر بھی مرہم محسوس کرتی ہوں۔
اس دن زویا جب کرسی سے اٹھی تو اس کے قدموں میں پہلی بار ایک عجیب سی ٹھہر اور جان تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنی ذات کے قید خانے کا ایک دروازہ کھول آئی ہو، جس کے پار ایک نامعلوم مگر روشن مستقبل منتظر تھا۔ اس دن کے بعد سے زویا نے ڈاکٹر مانور کی کہی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ وہ روز شام کو اپنے کمرے کے اندھیرے سے نکل کر خود کو وقت دینے لگی۔ پہلے دن تو وہ بس کھڑکی کے پاس بیٹھی ہی رہی، باہر اڑتے پرندوں کو دیکھتی رہی، ان پرندوں کو جو اس کے لیے کبھی صرف آزادی کی علامت تھے مگر آج اسے اپنی ہی پرواز کا حوصلہ دے رہے تھے۔ دوسرے دن اس نے برسوں سے پرانی گرد آلود نوٹ بک نکالی اور ایک لرزتے ہاتھوں سے اس کے سفید صفحے پر ایک لفظ لکھا، میں۔ یہ ایک لفظ نہیں تھا، یہ برسوں بعد اس کو اپنی ہی ذات کو دی گئی ایک بازیابی کی نوید تھی۔ تیسرے دن اس نے دبی ہوئی آواز میں اپنے بچپن کا وہ گانا گنگنایا جو وہ ہر وقت دھول تلے کہیں گایا کرتی تھی مگر آج دھول تلے کہیں دفن ہو چکا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم، لیکن ہر قدم کے ساتھ اس کے اندر کے سیاہ اندھیرے میں روشنی کی ایک باریک لکیر ابھر رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد جب وہ ڈاکٹر مانور کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں میں وہ ویرانی نہیں تھی جو پہلے تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی تو اس کے اندر ایک ٹھہراؤ تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، زویا نے نظریں اٹھا کر کہا، میں نے کوشش کی ہے مگر ڈر اب بھی ہے۔ وہ کہیں گیا نہیں، وہ دور کھڑا مجھے گھور رہا ہے۔ میں ڈرتی ہوں، میں اس سے بھاگتی نہیں ہوں، اب میں اس کے سامنے کھڑا ہونا سیکھ لیا ہے۔ ڈاکٹر مانو نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ان کی آنکھوں میں ایک پرسکون چمک تھی۔ شاباش زویا، تم نے کر دکھایا۔ زخم کو سب سے بھرنے کے لیے اسے ہوا لگانی ضروری ہے۔ تم نے اپنے زخم کو چھپانا بند کر دیا اور اسے ہوا دے دی، یہی تو شفا ہے۔ اب بتاؤ، وہ کون سا خواب تھا جو تمہاری ہنستی ہوئی آنکھوں سے چھین لیا گیا تھا؟ وہ کون سی خواہش تھی جس پر تم نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال دی تھی؟ زویا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی نظریں کمرے کی چھت میں کہیں کھو گئیں۔ پھر اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اور اس کی آواز میں کمزوری نہیں تھی اس بار، بلکہ دبی ہوئی چمک تھی جو کسی راک میں چھپے انگارے کی طرح دہک رہی تھی۔ میں ٹیچر بننا چاہتی ہوں۔ اس نے وقفہ لیا۔ میں ان بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں جو لفظوں کی روشنی سے محروم ہیں۔ میں دنیا کو وہی رنگ لوٹانا چاہتی ہوں جو مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ ڈاکٹر مانو نے نوٹ بک ایک طرف رکھی، زویا کی جانب جھک کر کہا، تو پھر انتظار کس بات کا ہے زویا؟ خواب صرف تب تک خواب رہتے ہیں جب تک ہم انہیں حقیقت کے دھاگے سے نہیں جوڑتے۔ کیا ہم کل سے اس خواب کی طرف پہلا قدم اٹھائیں؟ زویا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس لمحے وہ کمرہ صرف تھیریپی کا کمرہ نہیں رہا بلکہ زویا کی زندگی کا نقطۂ آغاز بن چکا تھا۔ زویا نے گھر سے قریب ایک مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک رات مدرسے جانے سے پہلے اندھیرے نے پھر اسے گھیر لیا۔ اسے لگا جیسے کبیر اس کے سراہنے کھڑا ہے۔ وہی کاٹدار آواز کمرے میں گونج رہی ہے، تم ٹیچر بنو گی جسے ٹھیک سے بات کرنا بھی نہیں آتا، جو میرے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتی، وہ دنیا کو کیا سکھائے گی؟ زویا ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی، پسینے میں شرابور تھی۔ وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا مگر اس نے اگلی صبح ہار نہیں مانی۔ وہاں مدرسے میں غریب بچے تھے جن کے پاس کتابیں نہیں تھیں۔ جب وہ پہلی بار کلاس میں گئی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کلاس کے دوران جب وہ بورڈ پہ کچھ لکھ رہی تھی تو کھڑکی کے باہر سے گزرتی ایک گاڑی نے اسے چونکا دیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن نے اسے دھوکہ دیا مگر کھڑکی کے پار کھڑا کبیر نظر آیا جو طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا، یہ 2 کوڑی کا مدرسہ تمہاری اوقات نہیں بدل سکتا۔ اس کے ہاتھ سے چوک گر گیا۔ وہی ڈر، وہی سیاہ رنگ اس پر حاوی ہونے لگا۔ لیکن جیسے ہی ایک بچی نے آ کر اس کا دوپٹہ کھینچا اور کہا، آپ ہمیں کہانی سنائیے، تو زویا کے اندر کچھ ٹوٹا اور کچھ جڑا۔ کبیر کا وہ خیالی سایہ غائب ہو گیا۔ شام کو گھر آ کر اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہی سادہ چہرہ تھا، وہی لکیریں تھیں مگر آج ان لکیروں کے بیچ ایک نئی لکیر تھی، مسکراہٹ کی، بہت ہلکی، بہت کمزور مگر اپنی تھی۔ اس نے آئینے سے سرگوشی کی، شاید میرا مستقبل بھی تھا، بس اس نے کبھی ڈھونڈا ہی نہیں۔ اگلے سیشن میں جب وہ مانو ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ رو نہیں رہی تھی بلکہ اس نے بتایا کہ میں جانتی ہوں کہ صبح ضرور آئے گی۔ ڈاکٹر مانو نے فائل بند کر دی اور کہا، زویا، اندھیرا ختم نہیں ہوا، تم نے اندھیرے میں چلنا سیکھ لیا ہے اور یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ 3 مہینے اسی طرح سے گزر چکے تھے۔ زویا اب مدرسے میں باقاعدہ ٹیچر بن چکی تھی۔
تنخواہ تو بہت کم تھی مگر سکون بہت تھا۔ ایک دن شام کو جب وہ گلی سے گزر رہی تھی تو حقیقت میں سامنے سے ایک گاڑی آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا، اندر کبیر بیٹھا تھا۔ 6 سال بعد آمنا سامنا ہوا تھا۔ کبیر اب پہلے سے زیادہ تھکا ہوا اور بوڑھا لگ رہا تھا۔ اس نے زویا کو اوپر سے نیچے دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، سنو، تمہارے والدین کہہ رہے تھے کہ تم کسی مدرسے میں پڑھاتی ہو۔ واہ، اب ٹیچر بھی بن گئی ہو۔ زویا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہی پرانا ڈر، وہی سیاہ رنگ اس کے سینے میں ایک لہر کی طرح اٹھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن پھر ڈاکٹر مہنور کے الفاظ یاد آئے، اپنی تکلیف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو۔ اس نے گہری سانس لی اور سر اٹھا کر کہا، جی، میں پڑھاتی ہوں اور میں بہت خوش بھی ہوں۔ کبیر نے کہکا لگایا، خوش؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ تم بنو گی، تم وہیں کی وہیں رہو گی، پیروں کی خاک۔ زویا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، میری اوقات یہ ہے کہ میں اب اپنے فیصلے خود کرتی ہوں۔ آپ نے میرے سے میرا بچپن لے لیا تھا، میرا مستقبل نہیں لے سکتے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دی۔ قدم کانپ رہے تھے مگر وہ رکی نہیں۔ کچھ ہفتے کے بعد جب وہ بازار میں سودا صرف لے رہی تھی تو کبیر کا اس سے پھر سے آمنا سامنا ہوا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے قریب سے گزرا اور نفرت سے کہنے لگا، کیا بات ہے، آج کل تم بڑی اکیلی بازاروں میں گھوم رہی ہو۔ وہ ڈری سمی لڑکی کہاں گئی جو میری آواز سن کر کانپتی تھی؟ زویا نے اس بار نظریں نہیں چرائیں۔ وہ سکون سے بولی، وہ لڑکی وہیں دفن ہو گئی جہاں آپ کی انا دفن ہونی چاہیے تھی۔ مجھے راستہ مل گیا ہے اور مجھے راستہ دیجیے۔ کبیر اسے ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ رات کو جب وہ گھر آئی تو آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خوب روئی۔ اسے کبیر کے وہ الفاظ یاد آئے جو پرسوں پہلے اس نے اس سے کہے تھے، تمہارا وجود اس گھر میں ایک فالتو سامان سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مگر آج زویا کی آنکھوں میں کمزوری کے آنسو نہیں تھے، آزادی کے آنسو تھے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گی۔ اگلے دن اس نے ڈاکٹر مہنور کو بازار والا واقعہ سنایا اور بولی، ڈاکٹر صاحبہ، یہ ڈر تو ابھی بھی ہے، مگر اب میں ڈر کے ساتھ جینا سیکھ گئی ہوں۔ ڈاکٹر مہنور نے مسکرا کر کہا، بس یہی تو شفا ہے زویا، زخم مٹتے نہیں ہیں، ہم زخموں کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ تم نے ہمت دکھائی اور تم نے کر دکھایا۔ تم اسی طرح سے کرو گی تو تمہیں بالکل بھی آئندہ ڈر نہیں لگے گا۔ 6 مہینے ہو چکے تھے۔ زویا پہلے سے بہت بہتر تھی۔ وہ مدرسے جاتی تھی، بچوں کو پڑھاتی تھی اور کبھی کبھی ہنستی بھی تھی۔ اس دن سیشن کے بعد زویا ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، ویٹنگ روم میں بیٹھی تھی، کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت زویا کے والدین ڈاکٹر مہنور کے کمرے میں آئے۔ ڈاکٹر نے دروازہ بند کیا اور سنجیدگی سے بولی، وہ کافی بہتر ہے، دوائی اور تھراپی سے اس کا ڈر بہت کم ہوا ہے، لیکن آپ دونوں کو ایک خاص بات کا خیال رکھنا ہے۔ زویا کے والد نے فوراً پوچھا، کیا ڈاکٹر صاحبہ؟ ڈاکٹر مانو نے نرمی سے کہا، کوشش کریں کہ اس کے سامنے سارا کا کبھی ذکر نہ آئے، نہ اس کی شادی کا، نہ اس کی موت کا۔ زویا ابھی بھی لاشعوری طور پر خود کو سارا سمجھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ 18 سال کی عمر میں اس کی شادی ایک 35 سال کے آدمی سے کر دی گئی تھی۔ حقیقت میں تو یہ سب سارا کے ساتھ ہوا تھا۔ 18 سال کی عمر میں سارا کی شادی زبردستی کبیر سے کر دی گئی تھی۔ 6 مہینے بعد اس نے خودکشی کر لی۔ زویا نے اپنی آنکھوں سے سارا کی لاش اور کبیر کا ظلم دیکھا تھا۔ اسی صدمے کے بعد سے وہ خود کو ہی سارا سمجھنے لگی۔ ڈاکٹر مہنور نے سر ہلایا اور بولا، جی میں جانتی ہوں، اسے ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر ہے۔ دماغ نے اتنے بڑے صدمے سے بچنے کے لیے سارا کا درد اپنا بنا لیا اور کبیر کے تلخ جملوں نے اس کی الجھن کو مزید پختہ کر دیا۔ اب اگر ہم اسے دوبارہ سچائی بتائیں گے تو وہ دوبارہ سے ٹوٹ جائے گی۔ بہتر ہے کہ ہم اس کو اسی حقیقت میں رہنے دیں جس میں وہ محفوظ ہے۔ تھراپی اور دوا سے وہ بہتر ہو رہی ہے۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ڈاکٹر بولی،
زویا کو ٹیچنگ میں سکون مل رہا ہے، ہمیں بس اس کی روشنی کو بجھنے نہیں دینا ہے۔ باہر زویا نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو مسکرا کر اٹھی اور ڈاکٹر صاحبہ کے پاس آئی۔ اگلے ہفتے ملتے ہیں، ڈاکٹر مانو نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جی زویا، اپنا خیال رکھنا۔ زویا کے قدموں میں آج پہلی بار اعتماد تھا اور وہ بڑی اعتماد سے چلتی ہوئی باہر گلی کے موڑ پر وہی سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا تو کبیر کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس کے چلنے کی آواز گلی کے سناٹے میں کسی ہتھوڑے کی طرح گونجی۔ وہ زویا کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ کبیر نے ایک لمحے کے لیے زویا کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس سے زویا کا جسم ایک جھٹکے سے کانپ اٹھا۔ کبیر کی آواز دھیمی، ٹھہری ہوئی اور ایک پرانے حکم کی طرح تھی۔ بہت تم نے یہ ڈاکٹروں کے ساتھ وقت ضائع کر دیا ہے، اب گھر چلو۔ زویا کے کانوں میں جیسے کسی نے گرم سیسا پگھلا کر ڈال دیا۔ اس کے ارد گرد کی دنیا مٹ گئی۔ اس نے کبیر کی طرف دیکھا۔ زویا کی آنکھوں میں جو اعتماد ابھی کچھ دیر پہلے کلینک میں تھا، وہ لمحوں میں برف کی طرح پگھل گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ کبیر کے ہاتھ میں دے دیا جیسے وہ کسی شہر میں بندی ہو۔ گھر؟ زویا نے خالی بے نور آواز میں دہرایا، جیسے اپنی روح کو کسی اندھی کھائی میں اتار رہی ہو۔ ہاں، گھر، کبیر نے پرسکون اور ظالمانہ مسکراہٹ سے کہا۔ چلو گھر چلو، بہت ہو گیا۔ زویا نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ کلینک کی طرف جہاں اس کی تھیراپی چل رہی تھی، اس حقیقت کی طرف جہاں وہ ایک آزاد ٹیچر تھی اور اب اپنی پیٹھ موڑ چکی تھی۔ وہ کبیر کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور گاڑی سڑک کے اندھیروں میں غائب ہو گئی۔ کلینک کی کھڑکی سے ڈاکٹر مانو نے یہ سب دیکھا۔ ان کی ہاتھ سے فائل گر گئی۔ وہ اب ایک اندھیری گلی میں داخل ہو گئی تھی۔